कब का, अब उसकी बदबूदार लाश है तो आपके सामने रखी है। समाज, मैं समझती हूँ कि किसी भी मुल्क का एक बेयार व मददगार समाज जो है वो बिलाखिर रत की आग में जलकर राख होता है। तो हम देख रहे हैं समाज नहीं है, हुजूम है, बेज़हन बेशऊर एक हुजूम है जो 75 सालों में बनाया गया है। आया है जिन्होंने जो हमारे लिए मिशन राह हैं। इस समाज में औरत ये लफ्ज़ ना कह सके कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसकी तशरीह जिस समाज को ना आती हो और उसकी तशरीह रियासत करती हो, उसकी तशरीह जो है वो मज़हब के नाम पर मुख्तलिफ जमातें और लोग करते हों और उसकी तशरीह खुद उससे ना सुनी जाती हो, तो समाज कहाँ खड़ा होगा? वो आपके सामने है। मैं समझती हूँ कि जब तक जवाब मैं तो सिर्फ सवाल करूंगी, मेरे साथ जो पैनल और अगर इस हुजूम को शऊर देने की, शऊर हासिल करने की, देखिए अब बड़ी मुख्तसर बात कर जाते हैं कि तालीम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, शऊर हासिल करने की, शऊर रखने की आज़ादी नहीं दी जाएगी जिस समाज को, वो समाज सिर्फ दो काम करेगा, या हुजूम बनकर कत्ल व गारतगरी करेगा, बेटियों को बहनों को कत्ल करेगा, ज़िबा करेगा और उनके कातिल आपकी अदालतों से रियासती तौर पर आज़ादी हासिल करके डंके की चोट पर आपके सामने खड़े रहेंगे। होगा कुछ भी नहीं जब तक शऊर की आज़ादी नहीं होगी। शऊर की आज़ादी इसलिए रहा है, थोड़े से इस पे भी रोशनी डालें। कितनी औरतों ने मुज़ाहमत की है, कैसे वो आगे आई हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी कामयाब रही हैं, थोड़ा सा अगर हम उस पर भी बात करें तो। देखिए आप मुझसे पूछ लीजिए। जी अच्छा ठीक। बज़ाहिर हम कामयाबी की बात जो करते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ कितनी कामयाब रही हैं, ओहो, बेटों ने कितना तावन किया, भाइयों ने वगैरह, नहीं, वो इसी समाज के रास्ते से गुजर कर आती है। हर कदम पर वो औरत का होने का जो है क्या कहना चाहिए, बर्दाश्त करना पड़ता है, औरत है। पॉजिटिव रोल जो है ख़वातीन का, ये ख़वातीन ही तो हैं, चंद हैं, नमक आटे में नमक के बराबर हैं, जिन्होंने ज़िंदगी दे दी है। ये बैठी हैं सब आपके सामने और बहुत सी आपके सामने नहीं हैं, मगर ये चंद ख़वातीन हैं। मैं समझती हूँ कि सचमुच समाज को औरत ही ज़िंदा रखती है, समाज के लिए औरत ही जदोजहद करती है, क्योंकि समाज से ताल्लुक़ औरत ही का बनता है, उसी की जंग समाज से चलती है। मर्द तो खुद आपका जैसा भी है वो खुद उस समाज का हिस्सा है किसी न किसी सूरत में, तो वो जो मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी है उसका एक हिस्सा है। तो मैं यहाँ बहुत से नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये फहरिस्त अपनी जगह एक और अहमियत रखती है, लेकिन ख़वातीन की आज अगर थोड़ी बहुत हम सांस दे रहे हैं, अगर इस समाज के लिए आपको कोई उम्मीद नज़र आती है, तो ये यहाँ की इस मुल्क की ख़वातीन ही का बड़ा रोल है, जिन्होंने रियासत के डंडे खाए हैं, जिन्होंने जो रियासत के सामने डट के खड़ी हुई हैं, जो समाज के सामने डट कर खड़ी हुई हैं और अभी भी हैं। ये सारे फेस्टिवल्स, ये सारे मौज़ूआत, ये सारी गुफ्तगू उन्हीं ख़वातीन की बदौलत है, वरना ये मौज़ूआत जो हैं इन पर बात ही ना होती। मगर वो एक फहरिस्त है, ऐसा नहीं है कि पूरा समाज जो है, पूरा मुल्क जो है, पूरे मुल्क में औरत की हालत बहुत तकलीफ है। तो मैं ये आपसे नाज़रा गुजारिश करूँगी कि इस सारे मामले की टॉपिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, उस टॉपिंग पर मैं भी बैठी हूँ, आप भी बैठे, हम सब बैठे हैं, लेकिन अंदर जो मामला दबा हुआ है, अंदर जो मामला छुपा हुआ है, जब तक हम उसे नहीं खोलेंगे, जब तक उस बू देते मामले को सामने नहीं लाएंगे,
یہ فتوحات اور یہ کامیابیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. بہت شکریہ مہتاب راشدی صاحبہ. اور چونکہ ہمارے موضوع میں یہ بھی شامل ہے کہ خواتین کا سیاست میں کیا ان کا کیا کردار رہا ہے، کون کون سی مزاحمتیں جو ہیں وہ ان کو فیس کرنی پڑی ہیں، اور کیا کیا کس سے شیئر کریں گی محترمہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ. اپنی حیثیت کو منوانے میں اس کی اسٹرگل ابھی تک جاری ہے. ایک چیز آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح یا اس زمانہ کی آپ تصویریں دیکھ لیجئے، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب وہ جاتے تھے کہیں تو اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے جاتے تھے. یہ ایک علامت تھی کہ پاکستان میں عورت کو اس کا مقام یا اس کی حیثیت یا اس کا یہ ملنا ہے. وہ تو سب نے آنکھیں بند کر دی، اقوال زرین اور یہ تو سب چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو عمل انہوں نے کیا وہ عمل غائب ہے. اسی طرح آپ لیاقت علی خان کو دیکھیے، رانا لیاقت علی شانہ بشانہ رہی ان کی، تو وہ والی چیز کہاں غائب ہوگی. آپ پرانی تصویریں دیکھ لیجئے پاکستان کی جد و جہد والی، اس میں آپ گروپ فوٹو دیکھیں، امیزنگ. ایک دو خواتین بیٹھی ہوتی تھیں برقع پہنے ہوئے، لیکن وہ موجود ہوتی تھیں. اس کا مطلب یہ کہ شعوری طور پر یہ کوشش کی گئی تھی کہ خواتین سیاست کا حصہ رہیں گی اور ان کو آگے چلنا ہے. وہ جو دور تھا وہ میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. فاطمہ جناح کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو بڑی تکلیفوں کے بعد یہ طے کیا گیا کہ بھئی چلو ان عورتوں کو دماغ کھاتی ہیں 10 سیٹیں دے دو. وہ آئیں گی اسمبلی میں 10 سیٹیں. وہ 10 سیٹیں 15-20 سال تک ایک سیٹ رہی. بیگم نصرت بھٹو بیٹھتی تھی یا بے نظیر آ گئی. یہ 10 سیٹ میں سے بھی 10 سیٹیں نہیں بھری گئی. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک تبدیلی دیکھی. جب جنرل مشرف آئے تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ میں 33% کہا کہ عورتیں آئیں گی لوکل گورنمنٹ میں، اور چھوٹی سی سطح سے لے کے اوپر تک. اور اس کے بعد پھر اسمبلیز میں بھی انہوں نے 33% سیٹس رکھی خواتین کی. یہ 50% بھی ہو سکتی تھی، ہو جاتی تو بہت کمال تھا. لیکن چلیں شکر الحمدللہ. لیکن جب جمہوری حکومت آئی پیپلز پارٹی کی تو پریزیڈنٹ صاحب نے 33 میں سے 23 کر دی. ہم نے تالیاں بجائیں، شکر کیا، اوہو اتنی تو ہے نا. بات یہ ہے کہ طے ہو جانا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز کہ سماج میں اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ عورت کچھ نہیں حیثیت رکھتی تو پھر سماج بنے گا کیسے؟ آپ کا گھر چلے گا کیسے؟ آپ کے بچے تربیت پائیں گے کیسے؟ آپ ان کو اگر باہر کی دنیا سے ان کو کہتے ہیں کہ رابطہ ہی نہیں ہے آپ کا، تو باہر آپ مرد، معاف کیجیے گا میں کوئی طرز نہیں کر رہی ہوں، آپ سارے لوگ اکیلا کام کر، پیچھے عورت نہ ہو تو نہ کپڑے استری ہوں، نہ آپ کے کپڑے باہر رکھ دیے جائیں، نہ ناشتہ بنے، نہ آپ کی گاڑی کے ڈرائیور کو پابند کیا جائے. آپ جو ہیں خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کو بغیر کچھ کہے ہوئے آپ کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں. عورت کو کوئی نہیں دیکھتا کہ بچہ بیمار ہے تو آپ تو کہیں گے میں تو دفتر جا رہا ہوں. وہ اس کو اب اسکول بھی چھوڑنے جا رہی ہے، وہ گراسری بھی کر رہی ہے. شروع میں ہم سب کو بہت شوق تھا گاڑیاں ڈرائیو کرنے کا. ہم نے سیکھ لی گاڑیاں، ہم نے کہا ہم چلیں. سویرے گھروں سے عورتیں نکلتی ہیں بسوں میں دھکے کھاتی ہوئی، ہمارے گھروں کو صاف کرنے کے لیے نکلتی. ان کا روزگار، ان کا گھر، انکلوڈنگ ان کے شوہر جو ان کو سائیکلوں پہ بٹھا کے چھوڑتے جاتے ہیں اور گھر جاتے سو جاتے ہیں یا نشہ کر کے پڑ جاتے ہیں، ان کا گھر، ان کے بچے، ان کی عورتیں چلا رہی. تو یہ آپ کا سماج ہے اور یہ سماج اس طرح سے چل رہا ہے. وہ عورت یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس پر الزامات لگتے ہیں. وہ کسی سے بات کر لے تو وہ خراب عورت بن جاتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لے تو عجیب رشتے بنا دیے جاتے ہیں. وہاں جہاں پر وہ کلیگز ہیں، بینکس ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہے. اب شکر الحمدللہ کہ ہماری بچیوں میں اتنی ہمت ہے، اتنی استقامت ہے، اتنا ان میں ایک اعتماد ہے کہ وہ ان چیزوں کا آپ خیال نہیں کرتی. لیکن آپ کا سماج ان کو قبول کر رہا ہے
یہ دوسری بات ہے. بٹ وائی شوڈ وی کیئر؟ کیونکہ اب وہ عورت جو باہر نکلی ہے وہ اندر نہیں جائے گی, یہ بھی سوچ لیجیے آپ. اور یہ آپ کے سماج کی بھی ضرورت ہے, یہ اب مردوں کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ایک مرد کی سیلری سے گھر نہیں چل رہا, نہیں چل رہا. بچوں کی فیسیں آسمان کو باتیں کر رہی ہیں. مڈل کلاس فیملی اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے میں قائم ہے, تو یہ عورت نہ ہو تو سماج کیسے چلے گا؟ دوسری بات سیاست پر آتے ہیں. سیاست میں مجھے موقع ملا, ایک ٹرم میں نے مہتاب جی آپ بالکل سیاست کی طرف آئیں. میں صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گی جو آپ نے خواتین, گھریلو خواتین, کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی, بس کہ وہ بھائی کا حق جو ہے طلب کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں اس حکومت نے, پہلی حکومت نے بہت کام کیا ہے کہ پٹواری نے جس وقت وراثت کھلے تو سب کو بلا لے اور ان کو عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں, اور یہ فیصلہ کر لے کہ کس کا حق کتنا ہے. اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر ایک عورت کو اپنی وراثت مل جائے تو 1 سال کے ہے وقت وہ اس کے پاس ہی رہے گی, تاکہ وہ نہ کسی کو تحفے کے طور پہ جبراً اس کو مجبور کیا جائے یا بیچنے پہ مجبور کیا جائے. تو یہ میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے بڑی خوش آئند ہے. جہاں تک یہ شادی بیاہ کا تعلق ہے, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ تو ہے, مگر ہمارے پنجاب میں پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کی ذہنیت کی, یہ چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے شادی کر لیں, وہاں تو 16 سال کی عمر ہے. اب فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ ریاست کے اختیار میں ہے, اس میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں, کہ وہ اسی عمر میں شادی ہوگی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی پچھلے ہفتے یہ فیصلہ آیا ہے کہ 18 سال سے چھوٹی عمر کی عورت کی شادی ہو ہی نہیں. اب وہ تو 18 سال تک آ گئے, لیکن علامہ اقبال کی ایک تجویز تھی کہ 35 سال کی عمر ہو لڑکی کی, ریاست مقرر کرے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے تھوڑی دیر کے لیے, اور مرد کی تقریباً وہی ہو. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جس پہ ہمیں بہت ضرورت ہے قانون سازی کی اور ہو نہیں سکتی, وہ ہے آبادی کی. بہت صاحبہ, اور ایجوکیشن جو ہے یہ تو جتنا ان کا کام ہے اس میں وہ آپ سب جانتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی موضوعات ہیں, جو سیاسی ہمارے موضوعات ہیں, ان پہ جس طرح سے یہ بات کرتی ہیں, جس طرح سے اس پہ یہ اپنے نکات لے کے آتی ہیں, اور پھر ان کا دلکش جو ایک انداز بیان ہے وہ دل پہ اثر کرتا ہے. اور ہم سب یہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو میں آغاز میں یعنی اپنے سوال کے آغاز میں ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا تعلیم جو ہے, کیونکہ ان کی اپنی زندگی جو ہے ساری وہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ یہ رہی ہیں اور بہت کچھ انہوں نے دیا ہے. حسن ہماری زندگی سے کبھی غائب نہیں تھی, نہ سیاست غائب تھی, نہ سماج غائب تھا, نہ قانون. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کون سی چیز ہے جو ان سب کو مؤثر ہونے سے روکتی ہے, جو ان پر عمل کرنے سے روکتی ہے. وہ صرف ہے طاقت اور اختیار. جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت ہے اور ذرا سا بھی اختیار ہے, وہ دوسرے کے لیے حکم آخر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس قدر لطف کیا, مگر اختیار ہوتا ہے, اور اس اختیار میں تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. واہ. گلا گھونٹنے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں. ایک عزت کا تصور یہ ہے کہ تم خاموش رہو, تمہاری عزت. تم اپنا جو کچھ ہے وہ ہمیں دے دو کہ اس میں تمہاری عزت ہے. تم ہماری بات سنو اور اس پر عمل کرو کہ اس میں تمہاری عزت ہے. اور جب ہماری عزت پر حرف آئے تو ہم تمہیں قتل کرتے ہیں. کس قدر عمدہ قانون, کس قدر عمدہ قانون. قانون کے لفظ کچھ نہیں ہوتے, قانون کی تشریح سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. یہ کہہ کے تو ہم خوش ہو گئے کہ ہم نے تصویر کائنات میں رنگ بھر دیا, اور اس رنگ بھرنے میں ہماری اپنی زندگی کیسے بھنگ ہو گئی وہ اس کا کسی کو احساس نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے, اور میں خاص طور پر مخاطب ہوں اپنے تینوں بہت سربراہ لوگوں سے,
کہ اس ملک میں اچھی سے اچھی پالیسی بنتی ہے. آپ وہ مسودے، وہ دستاویز اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان میں کوئی کمی نہیں. قانون جب بھی بنا ہے بہتری کے لیے بنا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے تو بہتری کے لیے ہوا ہے. مگر کیا ستم ہے کہ سماج تک اس کا اثر نہیں پہنچتا. کوئی مجھ سے پوچھے تو ہم اس وقت انتہائی متقی، پرہیزگار، نیک اور خوف خدا سے بھرپور معاشرے میں زندہ ہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، مگر اس کسی میں عورت شامل ہے. اس کے ساتھ تو زیادتی اس کا پیدائشی حق ہے جو اس کو روزانہ ملتا رہتا ہے، بغیر مانگے ملتا ہے. کس قدر فیاضی ہے کہ حق میرا ہے، معلوم ان کو ہے، زندگی میری ہے، خبر ان کو ہے. سب سے بڑی بات یہ دیکھیے کہ یہ جو موضوع ہے بہت چہکتا ہوا کہ سیاست میں عورتوں کا کردار. ہم ہمیشہ عورت کی زندگی کے قتلے کاٹتے ہیں. معاشرتی ترقی میں عورت کا کردار، تعلیم میں عورت کا کردار، ادب میں عورت کا کردار. 75 برس میں یہ پتہ نہیں چلا کہ عورت کا ایک کردار زندگی میں بھی ہے. اس کو تو تسلیم کر لیجیے، اس کو تو تسلیم کر لیجیے. وہ نہ ہو سیاست میں، وہ نہ ہو قانون میں، نہ وہ میری طرح بزوں میں خود استاد بنی پھرتی، مگر وہ عورت جو الف لکھنا نہیں جانتی مگر کھیتی باڑی کا پورا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانا جانتی ہے. شوہروں کو دوپہر تک تھکن بے حساب آ لیتی ہے، اور وہ جب ان کا کھانا لے کے وہاں پہنچتی ہے تو وہ تو لسی پی کے ٹن ہو جاتے ہیں. ویسے اب ٹن ہونے کے اور بہت سے سرکاری طریقے موجود ہیں، آپ اس طرح سے ہو جائیں تو بھی کسی کو. اور اس کے بعد اور اس سے پہلے ان گرم کھیتوں میں، ان ٹھنڈے کھیتوں میں، ان گیلے کھیتوں میں جو کام کرتی ہے وہ عورت کرتی ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں کام کرنے والی خواتین بہت کم ہیں. کوئی عورت اس ملک میں ایسی نہیں ہے جو کام نہ کرتی ہو. فرق یہ ہے کہ کچھ کو اس کی اجرت ملتی ہے اور کچھ کو بالکل کچھ نہیں ملتا. کام اس کا بھی موجود ہے. اور آپ بتائیے میری اور آپ کی دنیا کیسے بدل گئی. اگر انہوں نے کمال کیا ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک، ہم تو ناقص العقل. اور کس قدر لطف کی بات کا محاورہ ہے کہ عورتوں کی عقل ایڑی میں ہوتی ہے. یہاں یقیناً کچھ ڈاکٹر صاحبان تشریف رکھتے ہوں گے، نہ ہوں گے تو آج کل 9ویں 10ویں جماعت کے بچے کو پتہ ہے کہ عقل یہاں کہیں ہوتی ہے، جسے ہم کیسے مزے کی بات ہے کہ جہاں عقل رہتی ہے اس کو ہم حرام مغز کہتے ہیں. کس قدر لطف کی بات ہے. آپ دیکھیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کی عقل ایڑی میں ہوتی ہے، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ حضور آپ کی عقل کہاں ہے؟ کیونکہ عقل تو یہ نہیں سکھا سکتی. اگر عقل پر جائے بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ کتنی طاقت چاہیے، اور جس طاقت کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں وہی طاقت انہیں پست کرتی ہے، کیونکہ انہیں شریک کرنا نہیں آتا. تم چپ رہو، تمہیں کیا پتا. تو جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ہمارا کردار کیا ہوگا. اور جیسا مہتاب نے اتنی اچھی بات کہی ہے کہ اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ.